अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टुनाइट विद मुईद पीरज़ादा में मैं हूं अजमल जामी। नाज़रीन, बहुत ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ ही देर पहले वफाकी वज़रा की जानिब से ख़त्म हुई। ये इंतहाई अहम और सीनियर वफाकी वज़रा थे चारों जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस का नुक्ता नज़र जो था वन पॉइंटर वो JIT के हवाले से जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनका खुलकर इजहार करना था। हालिया दिनों में हमने देखा कि मुख्तलिफ रहनुमा मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर कभी दबे लफ्ज़ों में और कभी किसी हद तक खुले लफ्ज़ों में JIT पर जो उनके एतराज़ात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनका इजहार करते रहे। लेकिन ये पहली बार हुआ कि इतने अहम वज़रा ने यकजुबान होकर एक हुकूमती पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए बिल्कुल क्लियरली ऑल आउट जाकर उन्होंने JIT के बारे में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और बड़े दो बुनियादी अहम मुतालिबात किए जो कि बड़े मुतालिबात हैं। अगर इस सूरत हाल को देखा जाए कि 48 घंटे रह गए JIT की रिपोर्ट पेश होने में, तो दो बड़े मुतालिबात जो किए वो क्या थे। यानी नंबर 1, ख्वाजा साहब ने कहा कि अगर कतरी शहजादे को तफ्तीश का हिस्सा JIT ने ना बनाया तो फिर जो JIT रिपोर्ट पेश करेगी वो रिपोर्ट हमें कबूल नहीं होगी। और दूसरा हम मुतालबा उन्होंने ये किया कि जो भी ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड JIT ने इन 60 रोज या 60 से ज्यादा रोज में इकट्ठा किया उन पेशियों के दौरान, जिसमें वजीर आजम भी पेश हुए, शहबाज शरीफ साहब भी, इसाक डार साहब भी, मरियम बीबी भी, वो तमाम ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड मंजर आम पर लाया जाए, अवाम ये जान सकें कि पूछा क्या जा रहा था और जवाब क्या दिया जा रहा है। और साथ साथ JIT के अराकीन के ऊपर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। आज इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमती वज़रा ने इस अहम पेशरफ्त पर बात करने के लिए हमने दावत दे रखी है मुमताज़ कानूनदान और साबिक़ अटॉर्नी जनरल जनाब इरफान कादिर साहब को। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करेंगी मोहतरमा माइज़ा हमीद साहिबा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं जनाब शहरियार आफरीदी साहब, और जाने माने तजिया का जनाब हबीब अकरम साहब बदस्तूर स्टूडियोज में मेरे साथ बराजमान है। सबसे पहले इरफान कादिर साहब, ये तो क्लियर कट लाइन ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन इख्तियार कर लिया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, और वो भी उस वक्त जबकि यानी 2 दिन बाकी रह गए हतमी रिपोर्ट सामने आने में। कैसा आप ये फैसला देख रहे हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने किया है, इसके क्या असरात हो सकते हैं? क्या ये इनकी फेवर में जाएगा, इनके खिलाफ जाएगा, और मुतालिबात की डिमांड की जो हैसियत है वो कैसी है? देखें, JIT की रिपोर्ट जो मर्जी आए, खा वो इनके हक में हो खा इनके खिलाफ हो, उसके बावजूद इस मामले में अभी तफ्तीश भी होगी, प्रोसिक्यूशन और ट्रायल पे भी ये मामला जाएगा जहां तक कि करप्शन के मामले का ताल्लुक है। और JIT का जो लफ्ज है वो एक इन्वेस्टिगेशन से उसका ताल्लुक है, उसका ताल्लुक किसी कमीशन से दूर दूर का नहीं है। ये चंद जो वकला हैं पाकिस्तान के, वो ऐसे ही खाम खा इसको कमीशन का नाम दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े वाज़े अल्फाज में ये लफ्ज यूज किया है और जो कि पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया गया। और ये जो जितने भी ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं JIT पे, मुझे इसकी भी समझ इसलिए नहीं आ रही कि JIT जो है वो तो एक सुप्रीम कोर्ट की, ये मैंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे और मैं उन्हीं को रिपीट कर रहा हूँ, एक एक्सटेंडेड आर्म है जो कि एक सप्लीमेंट्री इन्वेस्टिगेशन कर रही है। असल इन्वेस्टिगेशन सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल कर चुकी है और उसी इन्वेस्टिगेशन की बेस पे 2 जज साहिबान जो हैं वो इनको नाअहल करार दे चुके हैं। बाकी तीनों ने उनसे डिसएग्री नहीं किया। फिर क्या असल फैसला भी वही है? इनके अगर एक सेकंड सर, इनका जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो JIT पे तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जिन जज साहिबान ने बिल्कुल ऑफ द कफ रिमार्क्स दिए हैं उनके खिलाफ अभी तक इन्होंने कोई भी ना आवाज उठाई है, ना लीगल प्रोसीडिंग्स की हैं और ना कोई उनके खिलाफ मिसकॉन्डक्ट का कोई रेफरेंस मूव किया है। फॉर एग्जांपल, एक जज साहब ने तो इनको सिसिलियन माफिया कह दिया। मैं खुद समझता हूं कि दिस वाज टू मच, और अगर मैं गवर्नमेंट में होता या तो मैं इसको बिल्कुल रिजर्वेशंस एक्सप्रेस करता और ये डेफिनेटली मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाने का था, लेकिन उस पर ये खामोश रहे और ये बहुत बड़ी बात थी। दूसरे एक जज साहब ने जिन्होंने इनको गॉड फादर कहा, वो भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन उन्होंने चूंकि लिख के कहा, उसका तरीका होता है कि आप रिव्यू फाइल करते हैं। तो ये अजीब सी चीज हो रही है कि अदलिया जो कि मेन जो उन्होंने जो चीजें की हैं जो कि स्ट्रिक्ट लीगैलिटी से बाहर हैं, वहां पे तो ये खामोश हैं। और ये बेचारी JIT जो कि एक किस्म के कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर ये रिपोर्ट दे भी देते हैं, इनके खिलाफ भी दे देते हैं, तो फिर भी ये मामला जो है ये मंतकी अंजाम तक तब तक नहीं पहुंचेगा, जैसे मैंने पहले कहा कि जब तक वो मामला ट्रायल में नहीं जाता। हाँ, अब बात रही डिस्क्वालिफिकेशन की। डिस्क्वालिफिकेशन पे एक लीगल इशू बनता है, वो ये है कि क्या प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। ठीक है। इन्होंने एक ऐसी अदलिया मैं 2 मिनट और लूंगा, इन्होंने एक ऐसी अदलिया को उस वक्त सपोर्ट किया
جس کو کہ انہوں نے مادر پدر آزاد عدلیہ خود بنایا پی ایم ایل این نے. آج جب وہ عدلیہ مادر پدر آزاد بننے جا رہی ہے ان کے خلاف, تو اب ان کو قانونی سکم اور یہ تمام چیزیں بھی یاد آئیں. لیکن چلو دیر آیت درست آیت. تو یہ تو میں شروع سے کہتا تھا کہ جوڈیشل ایکٹیوزم بالکل ہونا چاہیے, لیکن جوڈیشل ریچ آزاد عدلیہ ہونی چاہیے, لیکن ایسی عدلیہ جو مادر پدر آزاد ہو. میں شروع سے اس کے خلاف تھا, اور یہ تمام یعنی آپ یہ ایکسیپٹ آپ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ عرفان صاحب, ساتھ ساتھ مجھے یہ گمان گزرا ہے, I might be wrong, میں وہ لفظ نہیں دہرانا چاہوں گا, یعنی ساتھ ساتھ آپ یہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ عدلیہ مادر پدر آزاد ہو چکی ہے, یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں آپ کے الفاظ کو ریپیٹ کرنا چاہ رہا ہوں. نہیں, ہو کیا چکی ہے, یہ تو بہت زیادہ مادر پدر آزاد تھی, لیکن وہ جو مادر پدر آزادی ہے اس کو انہوں نے تھوڑے سے بریکیں لگائی ہیں. جب میں اب چونکہ کم علم ہوں اور میں شاید میرا خیال ہے مادر پدر آزاد ہے کہ جو جوڈیشل ریچ ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. نہیں ہے, انلیگل آرڈرز اتنے زیادہ پاس کیے گئے ہیں, اتنے زیادہ انلیگل آرڈرز پاس کیے گئے ہیں کہ تمام ایسے کیسز جس میں کہ سیاسی اوور ٹونز ہیں, اس میں آپ جسٹس منیر کا فیصلہ دیکھیں, منیر کوٹ کا نام ملا ان کو, ڈوگر صاحب کے دوران ڈوگر کوٹ کا نام ملا, چودھری صاحب کے دوران چودھری کوٹ کا نام ملا. ہم سب کو پتہ ہے ان فیصلوں کا. ہزاروں لوگوں کو بغیر سنے ہوئے, بغیر فیئر ٹرائل دیے ہوئے, کنڈیمڈ انہرڈ, یہاں پہ تو ان کو بہت سنا گیا ہے. تو یہ میں مادر پدر آزاد اس زمرے میں کہہ رہا ہوں, لیگل پرائے میں بات کر رہا ہوں کہ لا سے بڑی عدلیہ نہیں ہو سکتی کہ کانسٹیٹیوشن سے اوپر کر دیں آپ عدلیہ کو. بالکل بالکل بالکل. یہ جو آپ نے اہم نکات اٹھائے ہیں, بڑی اہم گفتگو آپ نے کی عرفان خان. مائزہ بی بی, یہ بڑے اہم نکتے ہیں. آپ نے ان اعتراضات کو ایک صفحے پر لکھ کر سپریم کورٹ میں لے جا کے شکایت کی صورت میں پیش کیوں نہ کیا؟ اب آپ 48 گھنٹے پہلے کھل کر اظہار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہمیں رپورٹ مسترد کر دیں گے اگر اس میں قطری کا بیان نہ ہوا, اور جے ٹی کراکین پر ایک بار پھر سے آپ کھل کر تنقید کا نشانہ انہیں بنا رہے ہیں. پہلے آپ کہاں تھے؟ پہلے آپ نے لکھی ہوئی صورت میں کیوں نہیں اعتراض اپنا جمع کروایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے ڈے 1 سے جب سے یہ جے آئی ٹی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنی ہے, بالکل صحیح کہا ابھی کہ جو ایک انویسٹیگیشن ٹیم ہے, اٹس ناٹ دا کورٹ اٹ سیلف. یہ انویسٹیگیشن ٹیم جب سے انہوں نے اپنی کارروائی شروع کی اس دن سے ہی ہم چیخ چلا رہے ہیں. ہم نے کورٹ میں بھی اپنی ریزرویشنز رجسٹر کرائیں جس پہ جو کامنٹس دی گئیں ابھی نہیں, وہ ریزرویشنز آپ کی پکچر لیک کے حوالے سے, ہم کو سننے کے لیے, وہ ریزرویشنز آپ کی پکچر لیک کے حوالے سے اور اس سے جڑی ہیں. آپ کی ریزرویشنز گاڈ فادر اور سیزیلین مافیا کے اوپر جو تھی وہ وربل تھی, وہ کورٹ میں کبھی آپ لے کر نہیں گئے, سپریم جوڈیشل کونسل میں آپ کبھی لے کر نہیں گئے. obviously جب کورٹ کے اندر جاتے ہیں تو آپ وربلی نہیں جاتے, آپ جو ہیں اپنی ریزرویشنز جو ہیں اس کے اوپر جرا بھی ہم نے کی, ہمارے وکلا نے بھی جرا کی. فار ایگزامپل جب فوٹوگراف لیک ہوئی تو ہم نے پوری طرح جو ہے اس کے اوپر اپنی ریزرویشنز شو کی, اور آپ کو اچھی طرح پتا ہے سارا میڈیا وہاں پہ تھا کہ کس قسم کے واپس ریاکشن ہمیں ملی. اس کے بعد ہم نے ایمبولینس کا ایشو بھی بتایا, ہم نے یہ بھی بتایا کہ وعدہ معاف گواہ بھی بنانے کی کوشش کی گئی, ہم نے یہ بھی کہا کہ بہت سے زیادہ جو ہے زیادتیاں کی جا رہی ہیں, لیکن کوئی سننے والا ہو تو تب نا. بات یہ ہے لیگلی آپ بڑی اور جانب آپ چل پڑی ہیں. جہاں تک آپ نے ایمبولینس کا ذکر کیا, طارق فضل چودھری صاحب کی سٹیٹمنٹ آپ کو یاد ہونی چاہیے, انہوں نے کیا کہا تھا. لسن, نہیں اچھا ابھی that is one of the reservations. let's get to میں آپ کو صرف ایک فوکس رکھے نا جے آئی ٹی کے اس پوائنٹ پہ بھی کہ 2 دن رہ گئے ہیں فائنل جو انہوں نے رپورٹ دینی ہے, اور میں حیران ہوں اور پریشان ہوں کہ آپ جو ہے آپ کو جو ڈاکیومنٹس دی گئیں, جس طرح آپ سب کہہ رہے ہیں کہ قطر کے شہزادے کا خط ہے, آپ اس کو کیوں نہیں جا کے وہاں پہ اس کو جو ہے اوتھینٹیکیٹ کر کے اس کو انویسٹیگیٹ کرتے؟ آپ کیوں نہیں لنڈن جاتے اور لنڈن میں کے جو فلیٹس ہیں ان کی ڈاکیومنٹس کو اوتھینٹیکیٹ کرتے؟ آپ کیوں نہیں پناما پہ لندن میں تو اطلاع ہے انہوں نے ایک لیگل فرم ہائر کر رکھی ہے, لندن میں تو اطلاع ہے انہوں نے ایک لیگل فرم ہائر کر رکی ہے. قطری پرنس جو ہیں وہ تو خود بیان دینے کے لیے تیار نہیں ہو رہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ بیان دوں گا میں صرف اور صرف اپنے محل میں, وہاں آجے وہاں بیان دے دیتا ہوں. وہ پاکستانی ایمبیسی میں یا کسی اور ایمبیسی میں یا پاکستان آنے پہ تو تیار ہی نہیں ہے. میں آپ کو
میں ایک بار یہ پاکستان میں آنا یا نہ جانا اور یہ دس از irrelevant. سب سے امپورٹنٹ قسم کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے پرائم منسٹر کے بارے میں. تو آپ جا کے آپ کو سپریم کورٹ نے پوری اجازت دی, پوری ٹیم کو ریسورسز دیے, کیبنٹ نے اجازت دی کہ آپ جہاں مرضی جانا چاہتے ہیں آپ جائیں اور جا کے یہ ڈاکیومنٹس کو اوتھینٹیکیٹ کر کے لائیں. تو یہ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ یہ تو بہت بڑا قانونی آپ کے 4 اہم وفاقی وزراء کی اس پریس کانفرنس جو بڑی اہم پریس کانفرنس ہے اس کے جواب میں ایک جوابی پریس کانفرنس کرنے جا رہی ہے اب سے کچھ ہی دیر بعد. لیکن اس سے پہلے میں کیونکہ شہریار آفریدی صاحب یہاں بیٹھے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کرتے ہوئے, شہریار آفریدی صاحب پہلے سر دست تو مجھے آپ کے پاس ہی جانا چاہیے تھا کہ آپ کا رد عمل کیا, لیکن چونکہ قانونی کچھ نکات ہمیں عرفان قادر صاحب کے جاننے تھے اس لیے آپ کے پاس ہم نہیں آ سکے. یہ جو 2 ڈیمانڈز کی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون نے, ایک تو یہ کہ وہ نہیں ایکسپٹ کریں گے اگر قطری شہزادے کو شامل تفتیش نہ کیا گیا اس رپورٹ کو, اور دوسرا انہوں نے ڈیمانڈ یہ کی ہے کہ آڈیو ویڈیو اور تمام تر ریکارڈ جو ہے انسینسرڈ وہ پبلک کیا جائے. اس پہ آپ کا رد عمل کیا ہے تحریک انصاف کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ. شکست خوردہ چہروں کے ساتھ ڈسٹریکٹڈ وائبز, گسی پیٹی کہانیاں, بجائے اس کے کہ ٹو دا پوائنٹ منی ٹریل دے کے اور پوری قوم کو اور اپنے آپ کو اضطراب سے نکالیں اور ایک نیا پنڈورا باکس ہر پریس کانفرنس کے بعد ایک نیا پنڈورا باکس کھولتے ہیں اور اپنے لیے قبر اور کھودتے جا رہے ہیں. دیکھیں جی, یہ جی آئی ٹی اس پی ایم ایل این کی ڈیمانڈ تھی کہ جی آئی ٹی بنائی جائے. آج یہ ان کے لیے دیوار پہ لکھ چکا ہے الحمدللہ, the writing is on the wall, کہ یہ چاروں شانے چت ہو چکے ہیں. دوسری چیز پی ٹی آئی کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ جی آئی ٹی کی تمام ہیئرنگ اوپن ہو اور وہ پوری قوم اس کو سنے. بالکل یہ ڈیمانڈ تھی پہلے دن سے تھی. یہ اس چیز کو آج انہوں نے خواجہ آصف صاحب نے ایکسپٹ کر لیا. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ انہوں نے کہا کہ ایجنسیوں کا کوئی تعلق نہیں ہے, تو پھر آئی ایس آئی اور ایم آئی کے جی آئی ٹی کے جو ممبرز ہیں ان کو کانٹروورشل کیوں بنایا گیا؟ پھر جی آئی ٹی کے ممبرز کو تھریٹس کس نے دی ایس اے سی پی میں ٹیمپرنگ کے حوالے سے؟ اور پھر وہ تمام انیشیٹیوز جو گورنمنٹ کے سپوکس پرسنز باہر لے کے, جیسے ابھی آنریبل جو ہے کیا کہتے ہیں عرفان قادر صاحب نے کہا کہ جی آئی ٹی کی یہ جو سپریم کورٹ کی ایکسٹینشن ہے جی آئی ٹی, جو الفاظ استعمال ہوئے کہ زمین تنگ کر دیں گے, لوہے کے چنے, بندوق کندھے پہ رکھ کے شہباز شریف صاحب, پھر یہ جو مختلف مراحل میں انہوں نے جو تضحیک آمیز رویہ رکھا ہے, پھر جو آصف کرمانی صاحب یہ 007 اور پھر طلال چودھری کسائی, یہ جو الفاظ یہ تو ہو چکا نا, یہ کیا ثابت کرتے ہیں؟ یہ ثابت کرتے ہیں, ایک منٹ سنیں, لیٹ می کمپلیٹ. یہ جو ان کا ماضی کا وتیرہ ہے کہ سپریم کورٹ پہ چڑھائی, تو اب یہ ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. سوال یہ کہ قطری شہزادہ, اس کو جی آئی ٹی نے مختلف مراحل پہ کورسپونڈنس ہوئی ہے, وہ قطر میں پاکستان ایمبیسی میں کیوں نہیں آ رہے؟ پھر جب جی آئی ٹی کی فارمیشن ہوئی, ہی واز ہیئر ان پاکستان, پرائم منسٹر کے ساتھ تو ملاقات کا ٹائم تھا, تو جی آئی ٹی کے لیے ٹائم کیوں نہیں ہے؟ اور وہ لیٹر جو انہوں نے دیا ہے اس میں 2 چیزیں انہوں نے دینی ہیں کہ 1980 کے عشرے میں بڑے میاں شریف صاحب نے کس روٹ اور کس چینل سے ان کو پیسہ دیا وہ, اور دوسرا پھر 2005-6 میں وہ پیسہ انگلستان میں کیسے گیا. تو سوال یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ منی ٹریل دیں, ایک نئی قصیدے, ایک نئے الزامات. ٹھیک لنڈن میں جو فرم ہائر کی ہے, ایک بریک لینی ہے, کر لی انہوں نے ہائر کی ہوئی ہے, اس نے بھی آپ کی چیخیں نکال دی ہیں. نہیں, وہ انہوں نے فرم ہائر کر گیٹ ریڈی ٹو فیس دا میوزک, اور انشاءاللہ آپ عبرت کا نشان بننے جا رہے ہیں. بیٹھے ہوئے ہیں ساری دنیا فشنگ ایکسپیڈیشن پہ لگے ہوئے ہیں, عبرت کا نشان بننے جا رہے ہیں. چلے مجھے یہاں پر ایک بریک لینی, لیکن حبیب اکرم صاحب بریک پہ جانے سے پہلے مجھے یاد ہے کل کے پروگرام میں جو آپ نے ایک جملہ بولا بڑا اہم, اس جملے کی تصدیق آج خواجہ آصف صاحب نے بھی کی. آپ نے کہا تھا کہ پاک ویلکم بیک ناظرین. حبیب اکرم صاحب, ایک تو آپ کی سٹیٹمنٹ کی انڈورسمنٹ کی ہے, خواجہ آصف صاحب نے ساتھ میں کہا کہ پلوں کے نیچے سے پانی بہہ گیا. خبر تھی ان کی سٹیٹمنٹ, بالکل ان کی سٹیٹمنٹ, یہ تصحیح کا شکریہ. پلوں کے نیچے سے پانی بہہ گیا, وہ 90s والے حالات نہیں رہے, یہ وہ کہہ رہے تھے اسی تناظر میں. لیکن سوال میرا آپ سے وہ نہیں ہے جو کل آپ نے بیان دیا تھا. سوال میرا یہ کہ اب ہی کیوں, یعنی 40 45 یا 46 گھنٹے باقی رہ گئے, جی آئی ٹی نے رپورٹ پیش کرنی ہے, 10 جولائی آنے کو ہے, اب ہی کیوں حکومتی وزراء کو, اتنے اہم وزراء کو ایسی پریس کانفرنس کرنا پڑی, اور ایسے 2 بڑے مطالبات, یعنی پبلک کی جائے آڈیو ویڈیو ریکارڈ, ایک زمانے میں اس کے حامی نہیں تھے, پی ٹی آئی حمایت کرتی تھی, اب ہی یہ کہہ رہے ہیں, اب ہی کیوں؟
دیکھیں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ لڑائی کے بعد یاد آنے والا جو مکہ ہے وہ اپنے منہ پہ مارنا چاہیے، اور آج ان چاروں وزراء میں سے کم از کم انہیں اپنا مکہ اپنے منہ پہ نہیں مارنا چاہیے، تو چھوٹی چھوٹی چپت ضرور لگانی چاہیے حکومت کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرام دا ڈے ون آپ بھی اس بات کو جانتے ہیں، اور عرفان قادر صاحب بھی ان لوگوں میں ہیں، اور بھی کئی وکلاء ہیں، اور میں ذاتی طور پہ ایک طالب علم کی رائے کے طور پہ میں عرض کرتا رہا ہوں کہ یہ جو پیناما کیس ہے یہ ہماری عدالت کے جیورسڈکشن میں نہیں آتا۔ اس کے قابل سماعت ہونے اور اس کے مینٹینیبلٹی کے اوپر پہلے دن سے کوئسچن تھا، اس کو پہلے فریولس کہا گیا، بعد میں ایک خاص ماحول میں اس کو ایڈمٹ کیا گیا۔ حکومت نے یہ معاملہ نہیں اٹھایا، وہ پی ٹی آئی سے خوفزدہ ہو گئے، پی ٹی آئی کے پریشر میں آ گئے، حکومت نے اس وقت معاملہ نہیں اٹھایا۔ دوسرا، لیکن دوسری جانب نواز شریف صاحب کو بھی تو عدالت جانے میں آسانی تھی، پارلیمنٹ آنے میں انہیں تحفظات تھے۔ دیکھیں وہ ایک بالکل الگ مسئلہ، پولیٹک، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پالیٹکس کا مسئلہ اس کے باوجود آپ اٹھا کے عدالت ٹھیک آگے۔ نمبر 2، دیکھیں جب اب انہوں نے پریشر ڈیولپ کرنا شروع کیا، جب انہیں جے آئی ٹی کی کچھ اندر تاثرات نظر آئے، بلال رسول کے اوپر، یاد ہے عامر عزیز کی بات، خواجہ سعد رفیق نے کھل کے بات کی، تو دیکھیں اب مکمل ہو چکی ہے چونکہ اپیرنٹلی تفتیش، تو انہیں یقین ہو گیا ہے کہ وہ تمام ابتدا میں جو تحفظات تھے اب انہیں نظر آ گئے سوالات کی صورت میں یا ان کے رویوں کی صورت میں، جو کچھ بھی ہے، یا اگر میں یوں خود ان کو تجربہ ہو چکا ہے۔ یا میں اگر یوں کہوں کہ حکومت نے 10 جولائی آنے سے پہلے ہی جے آئی ٹی کی جو رپورٹ ہے یا جو جے آئی ٹی کا موڈ ہے یا خاکہ جو انہوں نے گیس کر کے 2 بندے گیس کر لیے۔ تیسری بات یہ ہے دیکھیے کہ جو اب پریشر، ایک پولیٹیکل پارٹی کی سب سے بڑی قوت عوام ہی ہوتے ہیں اور ووٹ ہی ہوتے ہیں، تو انہوں نے ایک ہیجنگ کر لی ہے پہلے سے، اور سسٹم کے اوپر حکومت میں رہ کے اتنا زیادہ پریشر ڈال دیا ہے کہ اب کوئی بھی فیصلہ کرتے ہوئے اس پریشر کو اگنور نہیں کر سکتا، جے آئی ٹی پی اور سپریم کوئی بھی ہے، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، اس ملک میں اب کوئی بھی پیناما سے متعلق فیصلہ ہوگا کی روشنی میں اگر یہ کہنے کی جسارت کروں کہ پھر جے آئی ٹی وقت مانگے گی، اب مجھے لگتا ہے کرائن یہ ہے۔ لاسٹلی میں عرض کروں گا، دیکھیں اس بات میں بے پناہ وزن موجود ہے کہ قطری شہزادے کی سٹیٹمنٹ کے بغیر، جو کہ ایک کلیدی کردار ہے، کلیدی شہادت ہے، اس کے بغیر جے آئی ٹی کی رپورٹ نہ تو مکمل ہوگی نہ کچھ اور ہوگا، اور اس کو پی ایم ایل این کہہ رہی ہے نا کہ ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ میری رائے میں ایک طالب علم کے طور پہ، ایک پاکستان کے شہری کے طور پہ، میں اپنی عدالتوں کی انصاف پسندی سے بھی یہ گمان رکھتا ہوں، خوش گمانی رکھتا ہوں کہ وہ بھی یہ رپورٹ ایکسیپٹ نہیں کریں۔ شہر رفیدی صاحب، آپ ایکسیپٹ کریں گے ایسی رپورٹ جس میں وہ اہم کردار قطری شہزادہ، اس کا خط، اگر وہ شامل ہی نہیں ہے؟ دیکھیں قطری خط کو اگر اپروچ نہ کیا گیا، قطری شہزادے کو اگر اپروچ نہ کیا گیا ہوتا اور قطری شہزادہ پاکستان آ کے جی آئی ٹی میں پیش نہیں ہو رہا، قطری شہزادہ صاحب جو ہیں وہ قطر میں پاکستان کے ایمبیسی میں آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو اونس آف پروف تو نواز شریف، کیونکہ ان کا وٹنس ہے، اب اگر وہ نہیں آ رہا تو کیا اس کے پیچھے پیچھے بھاگا جائے؟ اس پر ایک اور اعتراض ہے، ایک اور سوال لے لیجئے، سوال لے لیجئے، میں کہہ رہا ہوں سوال کے ساتھ جواب آپ کا آتا جائے۔ بڑا اہم نکتہ آپ نے اٹھایا، بالکل ٹھیک نکتہ ہے، لیکن یہی جے آئی ٹی جس کو تمام تر اختیارات دیے گئے ہیں اور امپاور کیا گیا ہے، اگر یہ دبئی جا سکتی ہے وہاں پر کسی معلومات کے حصول کے لیے، خود جا سکتے ہیں دوبارہ کی وہاں پر ٹریول کرتے ہیں، ہم نے وہ خبر بھی نشر کی، ٹکٹس بھی نشر کیے، تو پھر یہ قطر جانے میں قطری شہزادے سے ملنے میں حرج کیا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں نا جو پھر گورنمنٹ بھی پوچھتی ہے، ہم بھی پوچھتے ہیں، تو پھر اس کا جواب نہیں ملتا۔ جامی صاحب ایک تو سپریم کورٹ اور جی آئی ٹی کیونکہ ایکسٹینشن ہے، اس کو کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر جو بھی انہوں نے انیشیٹیوز لی ہیں، ولنگنس ہوگی تو جی آئی ٹی جائے گی۔ ایک شخص کوپریشن ہی نہیں کر رہا، ہی از ناٹ ولنگ ٹو ایون اپیئر ان پاکستان ایمبیسی ان قطر دوحہ، اور پھر پاکستان میں آ کے وہ جی آئی ٹی کے آگے بھی پیش نہیں ہونا چاہ رہا۔ مجھے یہ بتائیں کس کی غلطی ہے؟ اگلی چیز، ابھی تجزیہ نگار بھائی نے کہا کہ جی پریشر کر رہے ہیں، حبیب اکرم صاحب تو ان کا وطیرہ ہے، اور یہ پریشر، یہ جو پریشرائز کر رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ وقت سے پہلے چاروں شانے چت ہو چکے ہیں، انہوں نے ایکسپٹ کر لی ہے کہ بھائی ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے، آج ان کو تمام چیزیں یاد آ رہی ہیں۔ لیکن ایک بات بڑی اہم ہے، میں آپ کی بات درست مان لوں کہ یہ چاروں شانے چت ہو چکے ہیں، اگر آج چاروں وزراء نے یہ سٹیٹمنٹ نہ دی ہوتی کہ آڈیو ویڈیو ریکارڈ پبلک کیا جائے، اس کا مطلب انہیں کوئی اعتماد ہے اس ریکارڈ پر، تو یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں نا۔ مجھے بتائیں
کہ ان کے وکیل خواجہ حارث صاحب نے کیا سپریم کورٹ کو لکھ کے نہیں دیا تھا کہ آپ اس کو یہ جو آڈیو اور ویڈیو جو ریکارڈنگ ہے اوپن نہ کی جائے؟ کیا انہوں نے جو اپنا تھوکا تھا وہی چاٹا ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، ٹھیک ہے، آپ کا موقف آ گیا، اب آپ کی جماعت کا موقف بھی بڑی جلد آنے والا ہے ایک تفصیلی پریس کانفرنس کی صورت میں، اور اس کے لیے ہم آپ کو اجازت دیں گے۔ بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لائے، بہت شکریہ آپ کا۔ عرفان قادر صاحب سے بڑے اہم سوالات باقی رہ گئے، مائزہ بھی بیٹھے ہیں رسپونڈ کرنے کے لیے، حبیب اکرم صاحب بیٹھے ہیں، ان سب سے بات ہوگی اسی اہم پریس کانفرنس کے حوالے سے۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ عرفان قادر صاحب، وقت بہت کم، دو بڑے اہم سوال آپ سے میں جاننا چاہ رہا ہوں ان کا جواب۔ ایک تو یہ بتائیے گا، آڈیو ویڈیو ریکارڈ پبلک کرنا انسینسرڈ، یہ ڈیمانڈ فیئر لگتی ہے آپ کو؟ بڑی فیئر ڈیمانڈ ہے، اور یہ دونوں طرف سے یہ متفقہ ڈیمانڈ ہے، پی ٹی آئی کی طرف سے بھی، پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی، میری طرف سے بھی، اور تمام لوگوں کی طرف سے۔ جی ہاں، ابھی اعتزاز حسن صاحب نے انڈورس کیا اس ڈیمانڈ کو، اس چیز کو اوپن کرے گی۔ بالکل ٹھیک۔ دوسرا سوال میرا آپ سے، جو قطری شہزادے، جی قطری شہزادے والا جو معاملہ ہے، اس پر پاکستانی جو قانون کا دائرہ اختیار ہے وہ کس حد تک اس کا اطلاق ہوتا ہے؟ دیکھیں، قطری شہزادہ جو ہے وہ اگر وہ یہاں پیش نہیں ہونا چاہتے تو ان پہ کوئی زبردستی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ وہ یہاں کسی کیس میں کوئی ملزم نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ لہذا وہ وٹنس کے طور پہ اگر وہ نہیں آتے تو پھر اس سے کیا انفرنس کورٹ ڈرا کرے گا؟ آیا اس کا فائدہ ہوگا پرائم منسٹر صاحب کی فیملی کو یا اس کا نقصان ہوگا؟ تو میرے نزدیک میں سمجھتا ہوں اگر وہ نہیں آئیں گے تو وہ پھر اس کا نقصان ہوگا، کیونکہ قطری شہزادے کی کہانی سے تو یہ اسٹیبلش کرتے ہیں کہ یہ ہماری لیجٹمیٹ سورسز تھیں جس سے عرفان قادر صاحب بلانے کے کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں؟ بلانے کے کیا کیا طریقے سے بڑا ہم نقطہ اٹھا رہے ہیں کہ اگر وہ نہیں آتے تو پھر بلانے کے کیا کیا طریقہ کار ہو سکتے ہیں؟ کیسے؟ ظاہر ہے وہ ایگزاسٹ ہوں گے تو تب عدالت ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے، بلانے کا ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے، اور وہ ہو سکتا ہے کہ میاں نواز شریف اور ان کی فیملی ان سے ریکویسٹ کرے کہ جی اگر آپ نہ آئے تو ہمارے لیے بڑا ڈیمیجنگ ہوگا، ہمارے پہ قانون کا جو شکنجہ ہے وہ پوری طرح سے ہمیں پکڑ لے گا، اور یہ یا جے آئی ٹی کے کچھ لوگ وہاں چلے جائیں، ہمارا میجسٹریٹ ساتھ چلا جائے، کچھ ایسی صورت بھی تو ہو سکتی ہے نا؟ جے آئی ٹی کے لوگ اگر چلے جائیں تو ایک قسم کا بہت بڑا کنسیشن ہوگا میاں صاحب اور ان کی فیملی کے لیے کہ جے آئی ٹی جو ہے وہ بڑی فیئر ہے اور وہاں چلی گئی، اور ایک اور موقع انہوں نے دے دیا ان کو کہ تاکہ ایکسپلینیشن جو انہوں نے دینی تھی وہ جے آئی ٹی خود چلی گئی، اور چونکہ سپریم کورٹ کے آرڈر میں یہ جی ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ عرفان صاحب قضا کلمی، وقت بہت کم ہے، میں حبیب صاحب اور مائزہ بی بی کا موقف لینا چاہ رہا ہوں، پھر پروگرام ختم کرنا ہے مجھے۔ حبیب صاحب، ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ جے آئی ٹی کے اراکین اگر قطری شہزادے کو شامل تفتیش نہیں کر پا رہے یا نہیں کر سکتے یا نہیں کرنا چاہ رہے تو اس کا الٹیمیٹ فائدہ پاکستان مسلم لیگ نون کو ہوگا اپنا کیس اسٹیبلش کرنے میں۔ یہ اینگل، یہ نقطہ، یہ سوچ درست لگتی ہے آپ کو؟ دیکھیے، بالکل یہ سوچ آپ کی کسی حد تک ٹھیک ہے، کیونکہ آپ وزیر اعظم کے معاملے میں یہ معاملہ اگر چھوٹا موٹا میرا آپ کا کیس ہوتا تو پروبیبلی ہم یہ ذمہ داری قبول بھی کر لیتے کہ ہم جا کے کسی کی منت ترلا کر کے گواہ لے آتے، لیکن اس پرٹیکولر معاملے میں میں عرفان قادر صاحب سے بڑی ادب کے ساتھ جسارت کروں گا اختلاف کی کہ یہ کنسیشن نہیں ہوگی۔ یہ جے آئی ٹی کا فرض ہے کہ کسی بھی طریقے سے جائے اور وہاں تک پہنچے، ایک اپنی نظر آنے والی کوشش کرے، یہاں بیٹھ کے خط لکھ کے اور وہاں سے ایک خط کا جواب آ جائے، اس کا مطلب ہے یہ کوشش کمپلیٹ نہیں۔ مائزہ بی بی، آپ نے کہا رپورٹ ہم قبول نہیں کریں گے اگر قطری شہزادے کو شامل تفتیش نہ کیا گیا وغیرہ وغیرہ، یعنی آپ نے تو اپنا اعلان کر دیا، اگر اس کے باوجود جے آئی ٹی کی رپورٹ آ جاتی ہے، کوئی فیصلہ آ جاتا ہے تو اسے بھی پھر آپ قبول نہیں کریں گے؟ دیکھیں، لیگلی پہلے ایک کبھی بات کی شاید عرفان قادر صاحب نے کی یا میرے دوسرے کالیگ نے کی، میں چاہ رہا ہوں پہلے میرے سوال کا جواب دے دیجئے، وقت کم ہے۔ ہم لوگوں نے کلیم، میں آپ کا سوال کا جواب دے رہی ہوں، مجھے صرف 2 منٹ دے دیں۔ ہم نے مینٹینیبلٹی کلیم نہیں کی، مینٹینیبلٹی اس لیے میاں نواز شریف نے کلیم نہیں کی کیونکہ پھر بعد میں یہی پریشر آنا تھا کہ ہم کچھ چھپا رہے ہیں اور قوم سے ہم جو ہے قوم کو احتساب نہیں کرنے دے رہے، اس لیے ہم نے مینٹینیبلٹی کلیم نہیں کی۔ اور آج اگر مینٹینیبلٹی ہم عمران خان صاحب کی طرح کلیم کر لیتے تو کہا جاتا کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے چھپانے کے لیے، اور ہمیں پہلے ہی بہت بڑے الزامات لگا چکے ہیں۔ میرا ایک چھوٹا سا سوال، اگر دوسری بات جو اچھا وقت ختم ہو گیا نا، کیا آپ بھی پھر دھرنا دیں گے؟
دیکھیں ہم نہ دھرنے میں بلیو کرتے ہیں، بٹ ہم یہ ضرور بلیو کرتے ہیں کہ قانون اور آئین کے طریقوں میں اگر جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کو سپریم کورٹ نے پوری جورسڈکشن دی ہے کہ وہ جائے قطری شہزادے کے پاس جا کے اس کا بیان لے، تو وہ کیوں نہیں لیا جا رہا؟ پھر دال میں کچھ کالا ہے۔ اس پریشر کا احترام نہ کیا گیا، اس کو نہ مانا گیا، تو اس سسٹم کا کوئی نہ کوئی حصہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی ہم تبصرے کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔